अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माउल हुस्ना आपका प्रोग्राम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का नाम बहुत ही प्यारा नाम अल समद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल समद है जो बेनियाज है, अपनी सिफात में कामिल है, अपनी मखलूकात का राज़िक है, अपनी मखलूक की हाजात पूरी करता है। अल समद का लफ्ज अरबी जुबान से है जिसका मानी जौफ का है, यानी ऐसी चीज जिसका पेट ना हो लेकिन अंदर से खोखला भी ना हो, यानी वो जरूरतमंद नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल समद ऐसी जात है जो इंसानों की जरूरियात से बेनियाज है, उसको खाने पीने की जरूरत नहीं। वहुवा युतीमु वला युतअमु, सूरह इनाम की आयत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल समद वो हस्ती है जिसकी तरफ तमाम हाजतों में रजू किया जाता है। इब्ने अब्बास कहते हैं, तमाम मखलूक अपनी हाजात और मसाइल में उसी की तरफ रजू करती है। वो तमाम मखलूकात की हाजात पूरी करने वाला है और उसे कोई हाजत नहीं, वो हाजत से बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर एक की जरूरतें पूरी करने के लिए हर तरह का इंतजाम भी कर रखा है। वो आसमान से भी रिस्क का इंतजाम करता है और जमीन से भी। वो एक चूंटी को भी खिला रहा है और बकरी, सांप, हत्ता के पत्थरों में रहने वाले कीड़ों को भी रिस्क अता कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिस्क देता है और किसी से रिस्क मांगता नहीं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक, बेशक वही राज़िक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी जात आप तारीफ वाला है। कायनात के पैदा होने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान में इजाफा नहीं हुआ, उसकी शान पहले से ही अजीम थी और हमेशा रहेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी का मोहताज नहीं है, जबकि सारी मखलूक उसकी मोहताज है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़ली और अब्दी है। अल समद का एक मानी वो है जो अपनी तमाम सिफात में कामिल होना है। इब्ने अब्बास कहते हैं, अल समद वो सरदार है जो अपनी सरदारी में कामिल है, वो अजीम है जो अपनी अजमत में कामिल है, वो हलीम है जो अपनी हिल्म में कामिल है, वो गनी है जो अपने गिना में कामिल है, वही शर्फ की तमाम अनवा में कमाल रखता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही हैं जो सिफते अल समद के लायक हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर खूबी में कामिल हैं, अपनी शान बुजुर्गी के एतबार से नहायत आला और अरफा हैं, कोई उसके मुकाबिल नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा है, बेनियाज है कि उसे किसी इंसान की इबादत की कोई हाजत नहीं। अल समद का नाम जानकर जो अमली नकात हैं वो क्या हैं कि हर तरह की जरूरत और हाजत के लिए सिर्फ अल समद को पुकारें और उम्मीद रखें कि वही पूरा करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरमाबरदार बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें हर मामले में अपनी तरफ रजू करने वाला बना दे। अल्लाह का अगला नाम अल कदीर, दायमी कुदरत रखने वाला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अच्छे अच्छे नामों से एक नाम अल कदीर है। इससे मिलते जुलते नाम अल कादिर और अल मुक्तदिर भी हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल कादिर है, यानी वो मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल कदीर है, यानी वो दायमी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल मुक्तदिर है, यानी वो इक्तदार वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा कादिर है कि जो चाहे कर सकता है और कोई भी उसको आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा अल कादिर है जिसने हर चीज एक अंदाजे से बनाई है, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिकदर, बेशक हमने जो भी चीज बनाई है हमने उसे एक अंदाजे के साथ पैदा किया। सूरह अल कमर की आयत नंबर 49 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज का तरीका मुकर्रर करने के बाद उसके लिए राह भी बता दी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला चीजों को पैदा करने और उनको खत्म करने पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अव्वल से आखिर तक हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 189। और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह ऊपर हर चीज के बहुत कादिर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरी दुनिया में मुसलसल होने वाली तब्दीलियों पर भी कुदरत रखता है। यानी ये जितना कुछ हम देख रहे हैं ना इस वक्त दुनिया में, जहां पे जो चीज भी हो रही है, मुश्किल या आसान, अच्छी या बुरी, सब पर अल्लाह की पूरी कुदरत है। ये जो वायरस है ना पेंडेमिक का, ये जितने भी इसके सर्ज आ रहे हैं, इसको खत्म करने पर अल्लाह पूरी कुदरत रखता है। इसके फैलाने पर भी कुदरत और इसको खत्म करने पर भी कुदरत। इतनी सारी डिस्कशंस आती हैं, कभी वैक्सीनेशन की बात आती है, कभी प्रिकॉशंस की बात आती है। कोई तो कहे
کہ ہم سب صرف اپنے رب کو راضی کر لیں تو یہ وائرس دیکھنا کہاں غائب ہو جائے گا۔ اصل میں ہمیں اپنے اللہ سے جڑنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ یہ احساس ہمارے میں پیدا کر دے اور پوری امت اللہ سے صرف اپنے اعمال پر توبہ کر لے، بلکہ پوری دنیا تک اللہ کے دین کو غالب کرنے کی نیت سے اور پھیلانے کی نیت سے شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو خیر اور شر پہنچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الانعام میں آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی چاہتے ہیں وائرس ختم ہو جائے تو اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں اور مخلوقات کو پھیلانے اور اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ القدیر کا ایک معنی تقدیر بنانے والا بھی ہے۔ ساری کائنات کی تقدیریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں، قضاء اور قدر اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے اس نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا۔ انسان کی موت کا وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جس نے جب مرنا ہے، جہاں مرنا ہے، اس کا کاز آف ڈیتھ جو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ عملی نکات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائیں۔ ہر طرح کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر سے مانگیں، وہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نام کی سچی معرفت حاصل کر سکیں اور اس کی بنائی گئی تقدیر سے راضی ہو جائیں۔ المقدم، اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ المقدم ہے، جو آگے کرنے والا، آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے اختیارات کا مالک ہے اور کسی چیز میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس کو چاہے آگے بڑھانے اور جس کو چاہے پیچھے کر دے۔ اس کائنات میں اور قرآن و سنت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو بعض پر مقدم رکھا، بعض انسانوں کو بعض پر مقدم رکھا، بعض اعمال کو بعض پر مقدم رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اپنے پیغمبروں کو فضیلت دی اور رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر مقدم رکھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عام مخلوق میں بھی بعض کو بعض پر مختلف طریقوں سے فضیلت دیتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یعنی اگر ہم علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں، تو اللہ ایسی فضیلت دیتا ہے علم حاصل کرنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی احکامات میں بعض احکامات کو بعض پر مقدم رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو جتنا چاہے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو فوقیت دیتا ہے تو اس میں اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ المقدم کا نام جاننے کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے اور جو ظاہر کیے، اور جو میں حد سے گزرتا رہا، اور وہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی جسے چاہے گا آگے کرنے والا ہے اور جسے چاہے گا پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنن نبی داؤد 760 روایت میں دعا بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور شریعت کو اپنی عقل اور اپنی رائے پر فوقیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے پر اپنے والدین اور رشتہ داروں میں سے کسی کی رائے کو فوقیت نہ دیں۔ یہ سوچیں، ضرور سوچیں۔ اب اسپیشلی آپ دیکھیے کہ آج جو ہے بڑا ہمارا کروشل دن ہوتا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ 15 شعبان کی رات جو آنے والی ہے، اور جس کو ہم لوگوں نے اللہ کی نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقوں پر رواج دیا اور اسی کے اوپر ہمارا فساد ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق اگر زندگی کو اپنائیں تو بڑی سچائی سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس رات کو کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح کی فوقیت نہیں دی کہ انسان اس میں یہ سیلیبریشنز کرے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ جتنا جتنا ہم سنتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں اتنا اتنا ہم گمراہیوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سنت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیوں اور گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ پھر المقدم کا نام جان کر کسی کو اگر فضیلت ملے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم سمجھتے ہوئے قبول کر لیں، علم حاصل کریں اور اعمال میں فضیلت رکھنے والے اعمال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کو سمجھتے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ المؤخر، پیچھے کرنے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام المؤخر ہے، جس کے معنی پیچھے کرنے والا ہے اور پیچھے رکھنے والا ہے۔ اس کے مقابل خوبصورت نام المقدم آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو اس کے اصل مقام میں رکھتا ہے۔ جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ پہلے ہونا چاہیے اس کو پہلے رکھتا ہے، اور جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو بعد میں ہونا چاہیے اس کو بعد میں رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مکمل اختیار ہے، وہ جہاں چاہے کسی کو رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے۔ یعنی جب موت آ جاتی ہے نا تو بس وہ آ جاتی ہے، اور اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، کوئی ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی وقت مقرر ہے، کوئی اس کو بڑھا اور گھٹا نہیں سکتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے تو اس کی موت کے وقت کو مؤخر کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھایا جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر ایک کی اپنی جگہ مقرر ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے ہونا ہوتا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ جیسے والدین کا درجہ بڑا ہے، ان کو آگے اور اولاد کو پیچھے رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا اور عذاب کو بھی مؤخر کرتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے، تو ان کو ایک مقررہ وقت تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی مہلت دیتے رہتے ہیں، اس کی سزا میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کرو جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ جس میں نگاہ ہی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی لحاظ سے کچھ اعمال کو مؤخر کیا ہے، جیسے عشاء کی اور تہجد کی نماز مؤخر کر کے ادا کرنا پسندیدہ ہے۔ عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر دعا کریں، ان اعمال کو جانیں جو انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی کو پیچھا کرنے میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں خیر و بھلائی دے، دین کی خدمت اور عبادت میں کبھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہ بنے، بلکہ اللہ ہمیں آگے کرے، آمین۔ الظاہر، سب پر غالب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام الظاہر ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید کی آیت نمبر 3۔ وہی اول ہے، آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الظاہر ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے اعتبار سے سب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنی نشانیوں اور دلائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ واضح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات سے اوپر اور باقی سب اس کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ عرش پر مستوی ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی غالب ہے اور اپنے بندوں کو بھی غالب کرنے والا ہے، وہ جسے چاہے غالب کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلبے اور قدرت کے دلائل پوری کائنات کی نشانیوں میں موجود ہیں۔ کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر دانے کے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، تورات
اور انجیر اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کو پیشانی سے پکڑنے والا ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تجھ سے آخر کوئی نہیں، تیرے بعد بھی کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں، ہم سے قرض ادا کروا، یعنی یا اللہ ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے بچا لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں یہ دعا بتائی گئی ہے، اور روایت کا نمبر ہے 6899۔ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الظاہر کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کو مکمل جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الباطن، سب سے پوشیدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الباطن ہے، جس کا معنی ہے سب سے پوشیدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الباطن ایسی ذات ہے جسے آج تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کسی پیغمبر نے اور نہ کسی مقرب فرشتے نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، مخلوق اس کا دیدار برداشت نہیں کر سکتی، مخلوق کے اندر وہ طاقت ہی نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں دیکھ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر پوشیدہ ہونے کے باوجود وہ اپنی نشانیوں، اپنی تخلیق اور بے پناہ قدرتوں کے ساتھ ظاہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود الباطن ہے، لیکن اس سے مخلوق کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ظاہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے بلکہ دلوں کے راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کے سامنے ساری عیاں ہیں، باریک چیزوں کو بھی، باریک بینی بھی اس کے اندر ہے، ان کا مقصد بھی جانتا ہے، ان کی غرض بھی جانتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ میں نے بتایا۔ کرنے کے کام کیا ہے کہ ایمان بالغیب رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کی دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نام الباطن پر یقین اور اس کی معرفت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ الملیک، بادشاہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الملیک ہے، جس کا معنی بادشاہ ہے۔ اس سے قریب ترین نام المالک اور الملک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المالک ہے، یعنی وہ ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الملک ہے، یعنی وہ ہر چیز پر حاکمیت رکھتا ہے اور اس کی ملکیت بھی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الملیک ہے، یعنی وہ ذات جس کی حاکمیت اور بادشاہت لازوال ہے، کوئی دوسرا اس میں حصے دار اور شریک نہیں ہو سکتا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 54-55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عزت کے مقام میں قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی ہر چیز، ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا اصل اور حقیقی مالک ہے اور اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا المالک ہے کہ جو چاہے عطا کرے، جو چاہے روک لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المالک نے انسانوں کو مختلف نعمتیں عطا کی، مثلا مال، دولت، عقل، سمجھ، فہم، بولنے اور فیصلے کی قوت، حسن اخلاق۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں ڈرتے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے نفع و نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک ہیں، اور اللہ خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقی بادشاہ اور مالک ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین آ جائے نا تو ہماری ساری فکریں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں میں مثلا جسم، صحت، مال اور دولت پر ذمہ دار اور امانت دار بنائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، کوئی اس کے اذن کے بغیر زندگی یا موت نہیں دے سکتا۔ اللہ قرآن پاک کی آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے
مگر اللہ کے اذن سے لکھا ہوا ہے مقررہ وقت. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کرونا ہمیں مارنے آیا ہے. موت کا وقت مقرر ہے، اور جو موت جس وقت آنی ہے اللہ کے اذن سے اور جس جگہ پہ آنی ہے وہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کا مالک ہے. یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا سزا کا مالک ہے، اس میں تصرف کرنے کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی مالک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کے سارے فیصلوں کا مالک ہوگا. اس کے فیصلے بدلنے کا کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا، اور انسان اس حال میں الملیک کے سامنے کھڑا ہوگا کہ کوئی بات نہ کر سکے گا. رب نے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے رحمان ہے، نہیں کوئی بات کر سکے گا اس سے، یعنی اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا قیامت کے دن جب اللہ خطاب فرمائیں گے. عملی نکات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، اور صبح اور شام کے اذکار میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وانا اقترف علی نفسی سوءا اجرہ الی مسلم. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک تو ہے. میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں، یعنی نہ میں خود برائی کروں نہ میں کسی کو اس طرح برائی کی طرف راغب کروں. کسی بھی نفع اور نقصان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں. اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام الواسع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام جس کا مطلب ہے وسعت والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی تخلیقات ہر چیز میں وسعت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور رحمت نے ہر چیز پر احاطہ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پھر جس طرف تم منہ کرو گے وہ وہی ہے. چہرہ اللہ کا ہے، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ایک درخت کے پتوں کی تعداد، بارش کے قطروں کی گنتی، ریت کے ذروں کی تعداد کو جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 80 میں میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم کے اعتبار سے کر رکھا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی بھی اس کی مخلوقات یا نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیر کر رکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی بہت وسیع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو صرف اتنا ہی اجر نہیں دیتا جتنا وہ عمل کرتا ہے، بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا ہو جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی فراخی والا اور علم والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخششیں بہت وسیع ہیں، اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں. انسان دن رات صبح شام ہر وقت گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے. عملی نکات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا مانگیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، میرے رزق میں برکت عطا کر دے. آمین. گناہوں کے بعد مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کریم، بہت مہربان، وہ بندوں کو سب کچھ بھی عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اس لیے اس سے مانگتے ہوئے جھجکے نہیں، چاہے جو کچھ بھی چاہیے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت وسعت کا واسطہ دے کر اس سے مانگتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. آمین. اللہ کا بہت خوبصورت نام البر، جس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب ہے کہ جس کا احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ بے حد احسان کرنے والا ہے، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں، وہی وسیع الاحسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام سورہ طور میں آیا ہے۔ طور میں اللہ تعالیٰ سورہ طور کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہی ہے بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یعنی انہ هو البر الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت پر یعنی اتنا ہی نہیں دیتا جتنا ہم اس کو بڑھا مانگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ شورى میں آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کی تیزی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خرچ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، ایک ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور شیطان سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی میرے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی برائیوں کو دور کرنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو ساری رات نہیں سوتی اور عبادت کرتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا بلکہ تم تھک جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو مہلت دینے والا ہے۔ تو عملی نکات کیا نکلے کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے نیک عمل کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل پر اس کے شکر گزار بندے بنے۔ ہم بعض اوقات بڑی بڑی نیکیوں کی فکر میں رہتے ہیں، حج عمرہ کریں گے یا کسی کے ساتھ کوئی بڑا احسان کریں گے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں اس پینڈیمک میں ہم حج اور عمرے سے محروم ہیں، لیکن ہماری نیت ہے کہ ہم حج اور عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا عذر سمجھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے اور ہماری نیتوں کو قبول فرما لے۔ التواب، آج کے پروگرام کا آخری نام بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام التواب ہے، جس کے معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غافر الذنب و قابل التوب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے گناہ یعنی اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور سے محبت کرتا ہے اور ان سے بھی جو پاک رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے انسانوں کو ایسا صاف کر دیتا ہے جیسے بھی کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے باعث انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اگر انسان ارادہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب کی طرف توبہ کرنے میں جلدی کریں کیونکہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں، اعتراف بھی کریں اور استغفار بھی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے
ہمارے گناہوں کی سے ہمیں توبہ دے دے اور ہمیں بخش دے۔ اللہ اپنے ان پیارے ناموں کے صدقے یا اللہ تو ہماری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، جو جہاں جہاں بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کوئی بھی اس مضر بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی اور لا علاج بیماری میں یا بیماری میں مجھ سمیت جسمانی، روحانی یا اللہ جذباتی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، ہم سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ان بیماریوں سے ہمیں بچا دے، عافیت عطا کر دے، ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کرا لے یا اللہ، ایسی استغفار کرا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا اور امن عطا فرما دے، مشکلوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ یہ آنے والے رمضان میں ہمیں عافیت سے داخل کر اور مبرور اور مقبول رمضان کی تیاری بھی کروا دے، اور رمضان کو پورا چاہت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، تو ہم پر اپنا کرم کر دے۔ یا تواب، یا مقتدر، یا قادر، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو محبوب رکھ اور ان کو منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔